2025 का रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। नाज़रीन किराम, आपने अक्सर सुना होगा कि क़यामत की निशानियों के बारे में मुख्तलिफ रिवायात और हदीसें ज़ेर बहस आती रही हैं, और इनमें बाज़ ऐसी अलामात भी बयान की गई हैं जो सुनकर दिल में गहरी सोच और तशवीश पैदा हो जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की एक मशहूर रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रमज़ान के महीने में किसी चीख की आवाज़ सुनाई दे तो उसके बाद सवालात में शिद्दत आएगी, लोग आपस में शोर शराबा करेंगे, ज़िक़द में कबाइल के दरमियान बगावतें उठेंगी, ज़िलहज्जा में खून बहेगा, और मुहर्रम का महीना ऐसा होगा कि गोया उसमें क़यामत के आसार नुमायाँ होंगे। लेकिन ये चीख क्या होगी और ये क़यामत की निशानियाँ किस तरह ज़ाहिर होंगी? जब इस सवाल का जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया तो वो हमारी तवज्जो को एक ऐसी निशानी की तरफ मबजूल कराता है जिसे हमने अक्सर सिर्फ कहानियाँ या तख़य्युलाती बातें समझा है। ये क़यामत की निशानियाँ और एक ख़ास चीख का जिक्र किया गया जो निस्फ रमज़ान की रात यानी जुमे की रात एक शदीद धमाके या चीख की सूरत में सुनाई देगी। यह आवाज़ ऐसी होगी कि जो सोने वाले होंगे वो बेदार हो जाएंगे और जो खड़े होंगे वो बैठ जाएंगे। शरीफ ख़ानदान की ख़वातीन तक अपने घरों से बाहर निकल आएंगी। उस साल में ज़लज़लों की कसरत होगी। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नसीहत दी कि जब जुमे की सुबह फजर की नमाज अदा कर लो तो अपने घरों में जाकर अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो, चादरें ओढ़ लो और अपने कान बंद कर लो, और जब ये आवाज़ तुम्हें सुनाई दे तो सजदा रेज़ हो जाओ और ये कलिमात पढ़ो, सुबहान अल कुद्दूस, यानी वो ज़ात पाक है जो हर ऐब से पाक है, हमारा रब। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये तमाम वाक़यात हकीकत बनकर ज़ाहिर हो चुके हैं, और क्या 2025 का रमज़ान वो वक्त हो सकता है जब उन तमाम निशानियों की तकमील हो जाए? आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और देखेंगे कि क़यामत की उन निशानियों में से कौन सी अलामात हकीकत के सामने आई हैं और किस हद तक इन रिवायात की सदाकत साबित हुई है। आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा ताकि आपको इस अहम और संजीदा मसले की मुकम्मल तफसीलात हासिल हो सकें और आप समझ सकें कि ये सब बातें किस हद तक हकीकत हैं और हम इनसे किस तरह आगाह हो सकते हैं। तो चलिए इस पर तफसील से गौर करते हैं और देखते हैं कि वो निशानियाँ जिनकी पेशगोई की गई थी उनका ताल्लुक हमारे मौजूदा हालात से है। क्या ये वो वक्त है जब हम उन निशानियों को अपनी आंखों से देखेंगे? नाज़रीन, शायद आप ये ना जानते हों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी क़यामत की एक बड़ी निशानी है। ये एक हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत को क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी के तौर पर देखा जाता है और आपका वजूद क़यामत के करीब आने की दलील समझा जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को ख़ातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी होने का ऐलान किया और इसी हैसियत से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की करीब आमद की खबर दी है। इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई अहादीस वारिद हुई हैं जो इस बात को वाज़े करती हैं। एक हदीस में हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा किया। इमाम क़र्तबी रहमतुल्लाह अलैह क़यामत की अलामात को बयान करते हुए कहते हैं कि पहली बड़ी अलामत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरुज़्ज़मान नबी हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इसके अलावा कुरान मजीद की सूरह क़मर में अल्लाह ताला ने फरमाया, क़यामत करीब आ चुकी है और चाँद फट गया। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि यह वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया था। यही बात सही अहादीस में भी आई है जो इस बात पर दलालत करती है कि चाँद का फटना एक हकीकी वाक़या था। इसका जिक्र सही अहादीस में मौजूद है और अहले इल्म का इस पर इजमा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक हदीस में आता है कि अहले मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात का मुतालबा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने चाँद का फटना ज़ाहिर किया जो आपके मौजज़ात में से एक अहम मौजज़ा था। इस वाक़े के बावजूद बाद जमहूर फ़लसफ़ियों ने शक्कुल क़मर को झुटलाया और उनकी दलील ये थी कि जो निशानियाँ आलमगीर आफाकी हों उनमें चाँद का फटना और फिर मिलना मुमकिन नहीं। यही राय उन्होंने मेराज के वाक़े के बारे में भी पेश की थी
اور قیامت کے دن سورج کے لپیٹے جانے جیسے دیگر معاملات پر بھی انکار کیا ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو پہلے دین اسلام کی حقیقت کو تسلیم کریں، پھر وہ ان ماہرین کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں جو ان واقعات کے منکر ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمان اس بات کو بغیر کسی تضاد کے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں قیامت کے دن چاند پھٹنے اور سورج کے لپیٹے جانے جیسے واقعات پر انکار کا کوئی جواز نہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو ثابت کرتا ہے۔ اس طرح شق القمر کا واقعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا دونوں قیامت کے قریب آنے کی علامتیں ہیں، اور یہ سب قرآن و سنت کے مطابق حقیقت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے اور ایک جگہ پر قیام کیا۔ اس دوران ہم میں سے بعض افراد اپنے اونٹوں کو چراگاہ میں لے گئے تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں اور ان پر واجب تھا کہ وہ اپنی امت کی خیر کی طرف رہنمائی کریں اور انہیں برائی سے بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس امت کی عافیت اس کی ابتدا میں رکھی گئی ہے، یعنی اس کی ابتدائی ادوار میں اس میں خیر اور برکت تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا اس امت کو آزمائشوں اور ناپسندیدہ امور کا سامنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایسے فتنوں کا سامنا ہوگا جن میں سے بعض حصہ لوگوں کے لیے خوشنما دکھائی دے گا، اور جب یہ فتنہ آئے گا تو مومن کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ فتنہ اسے ہلاک کر دے گا۔ پھر جب وہ فتنہ ختم ہو جائے گا تو مومن سوچے گا کہ یہ اگلا فتنہ اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو تو اس کا یہی حال ہونا چاہیے کہ وہ اپنی موت اس حالت میں پائے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے جس کی توقع وہ خود اپنے لیے رکھتا ہو۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں چھوٹے دجالوں کے نکلنے کی بھی پیشگوئی کی تھی۔ یہ چھوٹے دجال مختلف ادوار میں ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر فتنوں کو ہوا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب چھوٹے دجال ظاہر نہ ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ نشانی قیامت کی علامتوں میں سے ایک ثابت ہو چکی ہے اور اس کا وقوع ہو چکا ہے۔ قدیم اور جدید زمانوں میں متعدد مدعیان نبوت کا ظہور ہوا ہے، اور یہ بعید نہیں کہ جب تک دجال کا بڑا فتنہ ظاہر نہ ہو کچھ اور جھوٹے مدعیان نبوت سامنے آئیں گے۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہم اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ اس طرح کے فتنے انسانیت کے لیے ایک بڑا چیلنج بنے رہتے ہیں اور ہمیں اپنی ایمانی قوت کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 چھوٹے دجال ظاہر نہیں ہوں گے، اور ان میں سے آخری جھوٹا دجال کانا دجال ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت آئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور بلا شک و شبہ میری امت میں 30 چھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ پیش گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی کی تھیں، اور ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے کئی نے اس دور میں اور بعد میں مختلف مقامات پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری حیات کے دوران بھی اس طرح کے جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوا۔ ان میں سے ایک اہم جھوٹا نبی اسود انسی تھا جس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود انسی کا یہ دعویٰ اسلام میں پہلی بڑی ارتداد کی شکل میں سامنے آیا۔ اس کے بعد اس کی فوج نے یمن کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا اور اس کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے یمن میں موجود مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا کہ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوں اور ان کے خلاف لڑائی کریں۔ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ اسود انسی کی بیوی نے بھی اس کے خلاف بغاوت کی اور اس کی موت میں اہم کردار ادا کیا۔ اسود انسی کے قتل کے بعد اسلام کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور مسلمانوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس فتح کی خبر بھیجی۔ اسی دوران اس واقعے کی خبر آسمان سے بھی آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی اطلاع دی۔ اس جھوٹے نبی کی ظہور سے لے کر
اس کے قتل تک تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزرا، اور بعض روایت کے مطابق یہ عرصہ 4 ماہ تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس طرح کے جھوٹے نبیوں میں سے ایک طلحہ بن حولد اسدی تھا، جس نے 9 ہجری میں بنو اسد کے وفد کے ذریعے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس پر حضرت زرار بن اوزور نے نظر رکھی، جو بنو اسد کے عامل تھے، اور انہوں نے اس جھوٹے نبی کے خلاف لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اس کے نتیجے میں طلحہ بن حولد کی قوت کمزور پڑ گئی اور اس پر تلوار چلانے کی ضرورت پیش آئی۔ تاہم تلوار کے اثر سے وہ بچ نکلا، اور اس کی شہرت یہ ہوئی کہ اس پر تلوار کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کی طاقت مزید بڑھ گئی اور اس نے اپنے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ جھوٹے مدعیان نبوت اپنے دعووں پر قائم رہے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا تو ان میں سے بعض نے اسلام کے خلاف بغاوت کی، تاہم حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی سرکوبی کے لیے ضروری اقدامات کیے اور جھوٹے مدعیان کو کچل دیا۔ اس کے بعد طلحہ بن حولد شام کی طرف فرار ہو گیا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو گیا۔ اس نے بعد میں بڑی بہادری کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو کر بہت سی جنگوں میں شرکت کی۔ اسی طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت کی کہانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ انسان کو اپنے ایمان اور عقیدے میں مضبوط رہنا چاہیے، اور کسی بھی فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے۔ جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک مسلمہ کذاب بھی تھا، جو بنو حنیفہ کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ مسلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ ایک وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور اس کے بعد یمامہ میں اس کا دعویٰ بہت مشہور ہوا۔ مسلمہ کا دعویٰ تھا کہ اللہ کی طرف سے اس پر وحی آتی ہے، اور وہ اس وحی کو تاریکی میں حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آتی تھی ویسی ہی وحی اس پر بھی آتی ہے۔ اس جھوٹے مدعی نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے فوراً ایک لشکر تیار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کے لیے اپنے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اور ان کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ جیسے بہادر سپہ سالار بھی تھے۔ مسلمہ کذاب کے پاس 40,000 جنگجو تھے، لیکن فیصلہ کن مارکے میں اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور مسلمہ کذاب اپنے لشکر کے ساتھ شکست کھا گیا۔ اس مارکے میں مسلمہ کا قتل وحشی بن حرب کے ہاتھوں ہوا۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور مسلمہ کذاب کے جھوٹ کا پردہ چاک ہوا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایک اور جھوٹا مدعی نبوت مختار بن ابی عبید ثقفی کے طور پر سامنے آیا۔ مختار بن ابی عبید ثقفی نے اپنے تشہیر کے ذریعے شریعت کی کچھ تبدیلیوں کا دعویٰ کیا اور لوگوں میں اپنی مقبولیت حاصل کی۔ اس نے شیعوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنے ساتھ ملایا اور دعویٰ کیا کہ جبریل علیہ السلام اس پر وحی نازل کرتا ہے۔ مختار نے محمد بن حنیفہ کی امامت کو تسلیم کیا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی۔ مختار نے کوفہ اور اس کے گرد و نواح میں اپنی حکومت قائم کی اور کربلا کے میدان میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے والوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس نے ان لوگوں کو قتل کیا جو کربلا کے مارکے میں شریک ہوئے تھے۔ مختار اور موسیٰ بن زبیر کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، لیکن آخرکار مختار کو شکست ہوئی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے بعد مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس کی فتنہ انگیزی کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قیامت کی جو علامات بیان کی گئی تھیں، ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ لونڈی یعنی غلاموں کا اپنے مالک کو جنم دینا، اور برہنہ بدن والے بکریوں کے چرواہوں کا بلند قامت عمارتوں پر فخر کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو کبھی فقیر اور غربت میں زندگی گزار رہے تھے، وہ اب بلند و بالا عمارتوں پر فخر کریں گے۔ ان لوگوں میں بکریوں اور اونٹوں کے چرواہے شامل ہوں گے جو ایک وقت میں انتہائی سادہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب وہ اپنے گھروں کی تزئین و آرائش میں لگ جائیں تو یہ قیامت کی ایک واضح علامت ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نشانی حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں۔ دنیا بھر میں بہت سے علاقوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں کبھی لوگ کھلے میدانوں اور جھونپڑیوں میں رہتے تھے، اب وہاں بلند و بالا عمارتیں بن چکی ہیں۔ غلاموں کی نسلوں میں اب اس طرح کی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ بہت سے چرواہے جو اپنی زندگی میں کبھی مال و دولت سے بے بہرا تھے، آج اپنی زندگی میں خوشحالی اور فخریہ طور پر بلند عمارتوں میں رہ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان کردہ یہ علامت اب ظاہری طور پر پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جن کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا تھا، اور ان میں سے اکثر کی حقیقت اب ہمارے سامنے آ چکی ہے۔
ان علامتوں کی تکمیل قیامت کے قریب ہونے کی نشاندہی کرتی ہے اور ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتی ہے کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت سے حضرت حدیث سے واضح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ ایک روز جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، قیامت کے بارے میں 5 چیزیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر وہ چاہیں تو قیامت کی علامات بیان کر سکتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بیان کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ غلام اپنے مالک یا مالکہ کو جنم دے رہے ہیں، اور تم دیکھو کہ بکریوں کے چرواہے بلند عمارتوں کی تعمیر میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور تم دیکھو کہ برہنہ بدن والے لوگ عوامی لیڈر بن رہے ہیں، تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ جبریل علیہ السلام نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ بکریوں کے چرواہے اور برہنہ بدن والے لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ عرب کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عرب لوگ ہوں گے۔ امام قرطبی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد حالات میں تبدیلی ہے، یعنی وہ بدو جو کبھی غربت میں مبتلا تھے، جب ان کے ہاتھوں میں اقتدار آئے گا تو وہ طاقت کے ذریعے ممالک پر قبضہ کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان دولت کی فراوانی ہوگی اور وہ بلند عمارتیں بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ ابن رجب حنبلی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ نظام حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب گمراہ اور ظالم لوگ حکمران بنیں گے اور مالدار لوگ بلند عمارتوں پر فخر کریں گے تو یہ دنیا اور دین کے نظام کو خراب کر دے گا۔ ایک اور اہم قیامت کی نشانی جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہ یہ کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جب علم اٹھ جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب عمل کم ہو جائے گا، فتنے پھیلیں گے اور قتل و فساد کی بہتات ہوگی۔ ابن عربی نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ علم کا اٹھ جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ علم دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ جب علماء کی موت کے بعد کوئی بھی شخص ان کا علم حاصل نہیں کرے گا تو علم ختم ہو جائے گا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی عمل کی حالت بدل جائے گی، یعنی وہ قرآن تو حفظ کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں علم کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے علم کا نقصان ہوگا۔ ایک تو گناہوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے علم دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، یہ لوگ قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ علماء کی وفات کے بعد ان کے علم کا کوئی جانشین نہیں ہوگا۔ حافظ ابن حجر نے بھی اس بارے میں فرمایا کہ علم کے ختم ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام دنیا کو نسیان، یادداشت کا ضیاع لاحق ہو جائے گا اور علماء کی موت کے بعد علم کا وجود ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ وہ کسی جگہ سے محض غائب ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ جب علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے تو زمین پر کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا اور لوگ جاہل حکمرانوں کو اپنا رہنما بنائیں گے اور وہ ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ ناظرین، اس تمام گفتگو سے واضح ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے علم کا اٹھ جانا، حکومتی نظام کا گمراہ افراد کے ہاتھوں میں آنا اہم علامت ہے۔ اس کا ظہور ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمیں اپنے علم کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور شریعت کی صحیح سمجھ کو اپنانا ضروری ہے تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں جو قیامت کی علامت کے طور پر سامنے آئیں گے۔ امام ابو بحلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ سوالات کرنے سے گریز کرتے تھے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام ابو بحلی نے اپنی ایک روایت میں ذکر کیا کہ ایک دفعہ ہمارے پاس ایک اعرابی آیا اور ہم نے اسے رشوت کے طور پر ایک چادر دی
जिसे उसने पगड़ी में बांध लिया। जब हमने गौर से देखा तो पगड़ी के दाएं तरफ लटकने वाले कपड़े का हाशिया भी नजर आया। फिर हमने उससे कहा कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करे। चुनाचे वो आराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया और उसने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इल्म किस तरह उठ जाएगा, जबकि हम मसाइब का सामना कर रहे हैं और हम खुद भी सीखने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चों और औरतों और खादिमों को भी सिखाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाते हुए फरमाया, तू कैसे गमगीन है? तुझे मालूम होना चाहिए कि यहूदियों और ईसाइयों के पास भी मसाइब थे, मगर उनके अंबिया जो इल्म लेकर आए थे उनमें उनका कोई हिस्सा नहीं था। खबरदार, इल्म का उठ जाना सिर्फ उलमा के उठ जाने से होगा। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह करते हुए फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर की गुज़िश्ता अहादीस में ये वाज़ेह हो गया है कि मुराद ये नहीं है कि हुफ़ाज़ के सीने में कुरान उठ जाएगा, से कुरान उठ जाएगा, बल्कि इससे मुराद ये है कि उलमा इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। उसके बाद लोग अपना रहनुमा बनाएंगे जो इल्म से आरी होंगे और वो जहालत के साथ फैसले करेंगे। नतीजा वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराही में मुब्तला करेंगे। इब्न बताल रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के हवाले से कहा कि क़यामत की अलामात में जो कुछ जिक्र किया गया है वो आज के दौर में बिल्कुल हकीकत बन चुका है। हम देखते हैं कि इल्म में कमी आ चुकी है और जहालत का दौरा हो चुका है। लोगों के दिलों में बखीली बढ़ गई है, फितने आम हो गए हैं और कत्ल व गारत की तादाद में इजाफा हो चुका है। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे अफसोस है कि उलमा दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और तुम्हारा जो इल्मी हाल है वो इस बात का गम्माज़ है कि तुम इल्म हासिल करने के लिए कोशिश नहीं करते। उनका कहना था कि इल्म उस वक्त तक लोगों के दिलों में बाकी रहता है जब तक उलमा मौजूद रहते हैं। जब वो चले जाएंगे तो इल्म भी चला जाएगा। ये बात आज हमारे दौर में पूरी तरह सच साबित हो रही है। इस वक्त इल्म सिर्फ चंद अफराद तक महदूद रह गया है और उस इल्म को हासिल करने की तड़प रखने वालों की तादाद कम होती जा रही है। यही वजह है कि जहालत की बढ़ती हुई लहर ने सोसाइटी को घेर लिया है और इल्म का फुकदान लोगों की जिंदगियों पर गहरे असरात मुरतब कर रहा है। इसी तरह जब क़यामत के करीब आने की अलामात पर बात की जाती है तो इस बारे में मुख्तलिफ आरा और रिवायात मौजूद हैं, जिनमें अहादीस भी बयान की जाती हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इंसानों को इल्म के कम होने और फितने के बढ़ने की अलामात के बारे में आगाह किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में एक आवाज़ सुनाई देगी और ज़िक़द में कबाइल के दरमियान बगावतें होंगी, जबकि ज़िलहज में हाजियों को लूट लिया जाएगा। दूसरी रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में आवाज़ सुनी जाएगी, शव्वाल में शोर शराबा होगा और ज़िक़द में कबाइल की आपस में कशमकश होगी। उसी साल हाजियों को लूट लिया जाएगा और मिना में खून रेजी होगी। वहाँ बहुत से लोग कत्ल किए जाएंगे, ख़ास तौर पर जब वो जमरा अक़बा के करीब होंगे। इन रिवायात के हवाले से और भी कई तफसीलात मुख्तलिफ कुतुब में आई हैं। मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल भी है कि हमारे मेहदी की एक निशानी ये होगी कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक से आज तक ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि रमज़ान की पहली रात चाँद पर ग्रहण लगेगा और रमज़ान के दौरान सूरज भी ग्रहण होगा। ये वाक़या ज़मीन व आसमान की तख्लीक के बाद से आज तक नहीं हुआ। अगरचे सूरज ग्रहण हमेशा चाँद के इब्तदाई दिनों में होता है और चाँद ग्रहण आम तौर पर अबियाज़ बैज़ यानी 15 तारीख में वाक़ होता है, लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि रमज़ान के महीने में ये तमाम अलामात इकट्ठी नज़र आएंगी। ये भी एक अहम इत्तफ़ाक़ है कि रमज़ान के दौरान बिलखुसूस हरमैन शरीफैन में जुमे की रात और 15 रमज़ान का एहतमाम हो चुका है, जो एक नादिर वाक़या है। लेकिन इसके बावजूद हमें इस बात का मुकम्मल इल्म नहीं होता कि आया ये वही रमज़ान है जिसमें ये अलामात ज़ाहिर होंगी। हदीसों में इन अलामात की तफसील तो यूँ बयान की गई है, लेकिन जब तक वो वाक़या हकीकत में ज़हूर ना करे हम उसका तय्युद नहीं कर सकते। इन अलामात के बारे में बाज़ रिवायात ज़ईफ़ हैं, लेकिन चूँकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और ये सिर्फ उन वाक़यात के बारे में इत्तला देती हैं जो हो चुके हैं, लिहाजा हम उन्हें अहमियत देते हैं और उन पर गौर करते हैं। अगर इस किस्म का कोई वाक़या पेश आ जाए तो उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी होगी कि वो उसकी असल हकीकत को दरियाफ्त करके उम्मत की सही रहनुमाई करें। यकीनन अगर इन अलामात में से किसी की सदाकत साबित होती है तो वो रमज़ान हकीकतन दुनिया का आखिरी रमज़ान हो सकता है। ताहम कतई तौर पर नहीं कह सकते कि 2025 का रमज़ान वो रमज़ान होगा जिसमें ये अलामात ज़ाहिर होंगी।
ہمارے خیال میں علماء کرام کو عوام کو ان علامات سے آگاہ کرنا چاہیے اور ان کی تشریح کرنی چاہیے تاکہ لوگ ان نشانیوں کے بارے میں جان سکیں اور تیار رہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی نشانیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی ہدایت مکمل کر دی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ قیامت کی مختلف نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور آج ہم اس دنیا میں بے شمار فتنوں اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر رمضان میں قیامت کی علامات میں سے چیخ والی حدیث کی کوئی صداقت ہے تو یہ حقیقت میں وہ رمضان ہوگا جو دنیا کا آخری رمضان ہوگا۔ اس لیے ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2025 کا رمضان وہی ہوگا جس میں یہ واقعات پیش آئیں گے۔ تاہم علماء کرام کو اس موضوع پر عوام کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کر سکیں۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کی ایک اور علامت یہ ہوگی کہ جانور انسانوں سے باتیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بنی اسرائیل کے بازار میں گائے کو ہانک رہا تھا۔ جب وہ اس پر سوار ہو گیا اور اسے مارا تو گائے نے کہا، ہم ان کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم صرف کھیتی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا کہ گائے بھی باتیں کرتی ہے۔ قیامت کی نشانیاں اللہ کی طرف سے انسانوں کو ایک انتباہ اور یاد دہانی کے طور پر بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اللہ کی رضا کی کوشش کریں۔ اس میں خاص طور پر وہ علامات شامل ہیں جو سماج میں فساد، برائی اور انحطاط کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب فواحش، منکرات، قطع رحمی اور بری ہمسائیگی کا چلن عام ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قیامت کے قریب ہونے کی علامات میں سے ہیں۔ آج کے دور میں جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو یہ علامات ہمیں کھل کر دکھائی دیتی ہیں۔ معاشرتی تعلقات میں بگاڑ، ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی اور محبت و ہمدردی کے بجائے نفرت و بغض کا بڑھنا ایک تلخ حقیقت بن چکا ہے۔ فواحش کا عام ہونا، فساد کا گلیوں میں اترنا اور اخلاقی اقدار کا زوال، ان سب کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ ان سب باتوں کا ہم پر اثر بھی پڑ رہا ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں اور نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ اسی طرح قطع رحمی بڑھتی ہوئی وبا اور ہمسائیگی کے تعلقات کا خراب ہونا بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اہل محلہ کا ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی، ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا اور خود غرضی کا بڑھنا معاشرتی مسائل کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ عزیز و اقارب ایک دوسرے سے بیگانہ ہو چکے ہیں اور ان کے درمیان محبت اور حسن سلوک کے بجائے غصہ، ناراضگی اور فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ تمام نشانیاں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ ہم کس نہج پر جا رہے ہیں اور ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس دور میں اپنی اخلاقیات کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے غضب سے بچ سکیں۔ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی عبادات کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے روابط کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ یقیناً یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ سے اپنے دل کی صفائی کی دعا کریں تاکہ ہم ان فتنوں اور برائیوں سے بچ سکیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بشرط یہ کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اس فتنے کے دور میں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے تاکہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں اور اللہ کی رضا کا سامان کر سکیں۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔